अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि एम.ए. इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 60 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मुआशरती मसाइल और इन मसाइल में से बदनज़मी। इसके हवाले से हम चंद एक चीज़ें आज सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था जराइम के सद्देबाब के अमली इक़दामात। इस मौजू और उन्वान के तहत हमने सबसे पहले जराइम के सद्देबाब के लिए जो इस्लामी तालीमात हैं वो जानने की कोशिश की। उसके बाद जराइम के सद्देबाब के जो इक़दामात हैं हमने वो जानने की कोशिश की, और तीसरे नंबर पर हमने इस्लामी सज़ाएँ वो जानने की कोशिश की। इन सज़ाओं में हमने हराबा यानी फ़साद फ़िल अर्द, हद सारिका, हद क़ज़फ़, हद ज़िना, हद ख़मर वगैरह, ये जो हुदूद हैं इनके मुताल्लिक़ जानने की कोशिश की, और इस्लामी हुदूद कितनी है, किस कदर है, वो भी जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा मुआशरती मसाइल में से बदनज़मी। आज के सबक में हम बदनज़मी से क्या मुराद है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बदनज़मी की अलामतें क्या हैं वो समझेंगे। तीसरे नंबर पर शख्सी इंतशार के असबाब क्या है, और चौथे नंबर पर मुआशरती बदनज़मी की नौइयत क्या है ये जानेंगे। और पाँचवें नंबर पर मुआशरती बदनज़मी के ख़ात्मा के लिए जो चंद एक तजावीज़ हैं वो हम देखेंगे कि वो कौन सी तजावीज़ हैं जिनके ज़रिए हम मुआशरती बदनज़मी को ख़त्म कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा किराम, बात अगर हम बदनज़मी से क्या मुराद है इस हवाले से करें तो बदनज़मी से मुराद किसी मुआशरे के निज़ाम का दरहम बरहम हो जाना है। बदनज़मी किसी मुआशरे में तंजीम का फुकदान होता है तो उस वक़्त समाजी ग्रोह और समाजी इदारे अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हो जाते हैं। इनमें आपस में इत्तेहाद और तवाज़ुन ख़त्म होने लगता है, जिसकी बिना पर मुआशरा में शख्सी इंतशार पैदा होता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अफराद की कुछ तादाद हर वक़्त मुआशरे में समाजी मामूलात और अक्सर इनहिराफ करती रहती है। अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम ना की जाए तो ऐसे वाक़यात की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में बदनज़मी पैदा होती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो बदनज़मी है इससे मुराद किसी भी मुआशरे का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो चाहे ट्रैफ़िक का निज़ाम हो, इदारों का निज़ाम हो, तालीम का निज़ाम हो, या किसी भी हवाले से कोई भी निज़ाम है, जब वो बिगड़ जाए तो समझ लें कि इस निज़ाम में बदनज़मी पैदा हो चुकी है। बदनज़मी की अलामतें क्या है? बदनज़मी की अलामतें ये हैं कि रस्म व रिवाज और समाजी अदारों के मबैन इख्तिलाफ का पाया जाना। मुख्तलिफ अदारे और तंजीमें रस्म व रिवाज से मुंसलिक होते हैं, इनका मकसद और मायार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बदनज़मी की वजह से बाहमी इत्तेहाद कमज़ोर हो जाता है और रस्म व रिवाज और समाजी इदारों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। ये बाहमी इख्तिलाफ एक तरफ समाजी मसाइल पैदा करते हैं तो दूसरी तरफ अफराद की शख्सियतों को मुंतशर करके रख देते हैं। दूसरे नंबर पर बदनज़मी की अलामत यह है कि जो इदारे के काम है वो दूसरे इदारे के स्पुर्द कर दिए जाते हैं। एक इदारे के काम जब दूसरे इदारे के स्पुर्द किए जाते हैं तो नाअहल लोग सामने आते हैं जो उस काम की अहलियत ही नहीं रखते। जब वो उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उससे बदनज़मी बढ़ती है। मुश्तरक ज़रूरियात और मफादात ग्रोही ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी में जो समाजी तंजीमें हैं उनको जन्म देती है। हर ग्रोह और हर इदारा एक ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए काम करता है, लेकिन जब कोई ग्रोह या इदारा अपना मखसूस काम अंजाम देने से कासिर हो जाए तो इसका काम दूसरा ग्रोह अंजाम देने लगे तो यह समाजी बदनज़मी की अलामत होती है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान का एक फरीज़ा छोटे बच्चे की सही परवरिश और तरबियत है, लेकिन जब वो ये फरीज़ा अंजाम देने से कासिर हो जाए तो उन्हें किसी दूसरे इदारे मसलन स्कूल के इस काम के सपुर्द करने के बावजूद
سماج میں انتشار پیدا ہونے لگتا ہے، تجربی اطفال کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، بچے کے لیے جو سب سے اہم تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے، لیکن جب ایک ادارہ یعنی گھر سے اس کی تربیت نہ کی جائے، پھر اسکول کی طرف جب وہ جاتا ہے تو پھر بچے کے بگڑنے کے اسباب اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی بچے کے بگاڑ کی طرف جانے کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بد نظمی کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح نامناسب شخصی آزادی جو ہے یہ بھی بد نظمی کی ایک علامت ہے۔ جب فرد سماجی معمولات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنی خواہش یا اپنے فہم کے مطابق اپنا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ سماجی بد نظمی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ افراد نہ صرف سماجی اداروں کے نظم و ضبط سے باہر ہو جاتے ہیں بلکہ قوانین کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ پاکستانی معاشرے میں عریانی، فحاشی اور بدکاری جیسے انحراف اور چوری، ڈکیتی، قتل اور اغوا جیسے سنگین جرائم جو ہیں معاشرتی حدود سے تجاوز کرنے والی شخصی آزادی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بد نظمی کے علامتیں جو ہیں ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ شخصی انتشار ہے۔ معاشرہ افراد سے اپنے معمولات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اکثر افراد کسی نہ کسی وجہ سے معاشرے کی ان توقعات پر پورا نہیں اترتے، جس کے نتیجے میں وہ شخصی لحاظ سے انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ افراد اس صورت میں کسی معاشرہ دشمن گروہ سے مطابقت رکھتے ہوئے بھی معاشرے کی تسلیم شدہ اقدار اور معروف آداب سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، یعنی معاشرہ کسی بندے سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس انداز سے زندگی گزارے، لیکن جب وہ انداز نہیں اپنایا جاتا، وہ شخص اس انداز کو نہیں اپناتا، معاشرے کی رسم رواج اور اقدار کو توڑتا ہے، تو اس وقت پھر انسان کے اندر جو ایک بری فیلنگز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی ایسے گروہ اور طبقے کے ساتھ مل جاتا ہے جو دہشت گردی یا دیگر جرائم میں ملوث ہو، تو وہ شخص انتشار کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر یہ انتشار کی کئی صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی شخصی انتشار کے اسباب کیا ہے، یعنی شخصی انتشار جو اختیار کیا جاتا ہے، یہ شخصی انتشار جو ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلا سبب یہ ہے کہ گروہوں اور تنظیموں کے اختلافات۔ ایسے معاشرے میں جو تغیر پذیر ہوتے ہیں، مختلف گروہوں اور تنظیموں کے ثقافتی پس منظر اور ان کے اخلاقی معیار جدا جدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی کے بیک وقت متعدد تصورات پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ ذہنی طور پر بڑی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شخصی انتشار کا سبب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں تفاوت ہوتا ہے۔ وہ دینی اقدار جن کی تعلیم ہمارے مذہبی یا تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، عملی دنیا میں ان پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بڑی عمدہ، صاف، شفاف اور ظاہر ہے، جس میں ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ زندگی میں یہ تفاوت بہت سے افراد کو ذہنی اور جذباتی طور پر مضطرب کیے رکھتا ہے۔ بہت کم لوگ اس منافقت سے مطابقت پیدا کر پاتے ہیں۔ تو جب مطابقت پیدا نہیں ہو سکتی، دوہرا پن، دوہرا معیار ہوتا ہے، تو پھر شخصی انتشار کا سبب بنتا ہے یہ چیز۔ تیسرے نمبر پر ذاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات فرد خلقی طور پر ایسے اوصاف کا مالک ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی اقدار یا روایات سے مطابقت پیدا کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور معاشرہ اپنی جگہ ایسے معذور افراد کی مدد کرنے سے قاصر رہتا ہے، یہ سلسلے میں کوتاہی برتتا ہے۔ اس طرح ایسے افراد جو ہے یہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، جو اپنے اندر کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ بھی شخصی انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ماحولیاتی تغیرات ہیں۔ گزشتہ زمانے میں زمین و آسمان میں جو بارش ہے، آندھی، سیلاب، زلزلہ وغیرہ، یہ بھی معاشرے میں بعض دفعہ بد نظمی پیدا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسلسل بارش ہوئی اور اس قدر کثرت سے ہوئی کہ گزرنے کے لیے راستے نہ رہے، راستے برباد ہو گئے، تو اس سے بھی ایک بد نظمی پیدا ہوئی۔ زلزلے کی وجہ سے مکانات گر گئے تو یہ بھی ایک بد نظمی کی شکل بن گئی۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ماحولیاتی جو تغیرات ہوتے ہیں نا،
یہ بھی انسان کی شخصیت کو منتشر کر دیتے ہیں۔ یہ سماجی انتشارات افراد کی شخصیتوں کو بھی منتشر کر دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایسی افواہ شخصی انتشار کا اہم سبب تو نہیں بنتی، لیکن ہمارا معاشی نظام جب بھی بد نظمی کا شکار ہوتا ہے تو وہ شخصی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ غربت اور سماجی عدم استحکام سماجی انتشار کے اہم عوامل میں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے بے ربط معاشرہ۔ جب معاشرے میں بے ربطی اور بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے تو افراد معاشرہ جو ہوتے ہیں وہ شخصی انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو معاشرہ بنیادی طور پر مستحکم ہوتا ہے وہاں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو بے ربط معاشرہ جو ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا کوئی ربط نہیں ہے، ہر چیز بے ترتیبی سی ہے، تو اس وقت پھر انسان شخصی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرتی بد نظمی کی نوعیت کیا ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے معاشرتی بد نظمی کو ہم تین چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: خاندانی بد نظمی، گروہی بد نظمی، اور تیسرے نمبر پر جو طبقاتی بد نظمی ہے وہ۔ خاندانی بد نظمی سے مراد خاندان کے اہم وظائف میں کوتاہیوں کا پیدا ہو جانا، جن کے باعث خاندان افراد کی ضروریات کی تکمیل سے قاصر رہتا ہے۔ اس صورت میں خاندان کا فرد کی زندگی پر ضبط و اختیار قائم نہیں رہتا اور ارکان خاندان کے درمیان ذہنی اور جسمانی ربط میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب خاندانی نظام میں کوتاہیاں برتی جائے اور خاندانی نظام کو اچھے طریقے سے نہ چلایا جائے تو ایک خاندانی بد نظمی سی اور بد مزگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر ذہنی اور جسمانی طور پر افراد معاشرہ جو ہوتے ہیں یعنی خاندان کے جو افراد ہیں وہ آپس میں مل جل کر نہیں رہ سکتے، تو یہ ایک بد نظمی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ گروہی بد نظمی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہی بد نظمی کی بنیاد شخصی انحطاط ہے جو آگے چل کر پورا گروہ اور معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں کچھ افراد یا گروہ ایسے ہوتے ہیں جو دانستہ طور پر قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور معاشرتی نظم و ضبط کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے سے بے شمار اسباب ہیں، جن میں کچھ تو نفسیاتی ہیں، کچھ کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے، جبکہ کچھ کا تعلق سیاسی عدم استحکام، جنگ اور سیاسی اداروں کے وظائف میں کوتاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے گروہی بد نظمی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور طبقاتی بد نظمی کا مطلب یہ ہے کہ طبقہ ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کے ارکان کسی نہ کسی حیثیت سے یکسانیت رکھتے ہو۔ یہ یکسانیت ثقافتی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، رنگ، نسل اور ذات پات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ طرز زندگی، مصروفیات، طور طریقے، معیار زندگی بھی طبقاتی تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ارکان میں خلوص، محبت، بھائی چارہ اور اتحاد کے جذبات پائے جاتے ہیں جو ایک طبقے کے استحکام میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب کبھی کسی طبقے سے متعلق ارکان میں ایک دوسرے کے لیے اس قسم کے جذبات میں کمی واقع ہو جائے تو جس سے ان کے درمیان ہم آہنگی اور ربط ختم ہو جائے تو اس صورتحال کو بد نظمی کہا جا سکتا ہے۔ جب ایک گروہ کسی بھی وجہ سے اکٹھا تھا اور اکٹھا ہونے کا جو سبب تھا وہ ثقافت تھی، رسم تھے، رواج تھے، رنگ یا نسل تھی یا علاقہ تھا، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر طبقاتی بد نظمی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اور معاشرے میں طبقاتی بد نظمی پھیل جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی معاشرتی بد نظمی کے خاتمے کے لیے تجاویز کیا ہے۔ اہم اور بنیادی تجاویز یہ ہے کہ مذہب اور سیاست میں تفریق کرنا ختم کر دیا جائے، یعنی مذہب اور سیاست کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس نظریے کی اصلاح ہونی چاہیے کہ مذہب اور سیاست ایک ہی چیز ہے۔ مسلمانوں کی سیاست کا اسلام کے تابع ہونا ضروری ہے۔ سیاست کرنے کے لیے بھی دینی اور اخلاقی تعلیم کو ضروری قرار دیا جائے، جیسا کہ ایک عام ڈگری کو لازمی قرار دیا گیا۔ جب دینی اور اخلاقی تعلیم ہوگی تو پھر معاشرتی بد نظمی پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر برداشت کی فضا کا قیام اور اسے باقی رکھنے کے لیے ضابطۂ اخلاق، یعنی سیاسی طور پر ہو، مذہبی طور پر ہو، گروہی طور پر ہو، جس بھی انداز سے ہو، انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کی بات کو، گفتگو کو، انداز کو برداشت کر سکنے کے قابل ہو۔ تیسرے نمبر پر جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ میڈیا اپنی مرضی سے جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس کی مرضی عزت اچھال دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اس کے لیے بھی کچھ قوانین ہونے چاہیے۔ یہ جو خبریں چلا رہے ہیں وہ کس قانون اور ضابطے کے تحت چلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے قوانین ہونے چاہیے۔ علماء اور مشائخ جو ہیں ان کا عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ جب علماء کا عوام کے ساتھ رابطہ ہوگا تو عوام میں شعور پیدا ہوگا، ان کو دین کی تعلیمات سے رہنمائی ملے گی، تو وہ معاشرتی بد نظمی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح امن و امان جو ہے اس پر دروس ہونے چاہیے، لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ جو معاشی پالیسیاں ہیں ان میں مذہبی اور اخلاقی پابندیوں کا اہتمام کیا جائے، تو اس اعتبار سے بھی جب اہتمام کیا جائے گا معاشی پالیسیوں میں تو سب کو روزگار کے مواقع ملیں گے، تو پھر معاشرتی بد نظمی کم سے کم ہوگی۔ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو صاف اور شفاف بنایا جائے، اور آخر پہ طبقاتی تفریق کے بغیر سب کو معاشی وسائل تک رسائی کے یکساں مواقع فراہم کیے جائے۔ ان چند ایک تجاویز پر عمل کرنے سے معاشرے سے بد نظمی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے معاشرتی مسائل میں سے جو بد نظمی ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور آج کے سبق میں بد نظمی سے کیا مراد ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ پھر بد نظمی کی علامتیں اور شخصی انتشار کے اسباب کیا ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر پہ معاشرتی بد نظمی کی نوعیت کیا بنتی ہے، اور معاشرتی بد نظمی کے خاتمہ کے لیے جو تجاویز ہیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء کرام، یہ آج کا سبق ہمارا آخری سبق تھا، اور اس سے ہماری کتاب جو ہے وہ مکمل ہو گئی، ہمارا ایک موضوع اور عنوان جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کامیاب اور کامران بنائے، آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ، اچھے گریڈز کے ساتھ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنی ریویژن کیجئے، ان اسباق کو جو پڑھے ہیں ان کو اچھے سے ذہن نشین کیجئے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اسی میں سے پیپر آئے گا، اور پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپر کے نصاب کو یہ اسباق تیار کیے گئے ہیں، اور اپنے ادارے کے ساتھ madrasa.pk اس کو پروموٹ کریں۔ یہ آپ کے لیے تگدو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ مخلص رہیں۔ اور آخر پہ یہ سوال ہے، اس سوال کو حل کریں کہ اسلام کے سیاسی اور معاشرتی اقدار کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ان سارے اسباق میں ہم نے اسلام کے سیاسی اور معاشرتی اقدارات کو سمجھا بھی ہے، جاننا بھی ہے۔ تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان سیاسی اور معاشرتی اقدارات کو معاشرے میں نافذ کریں، اور ایک اپنے اعلیٰ اور تعلیم یافتہ شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، خود اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور اپنے اس ادارے کو madrasa.pk جو آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور آپ کو عمدہ اسباق فراہم کرنے میں مددگار ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔